बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। इंडिया और मुत्तहिदा अरब अमारात ने काउंटर करने की कोशिश की है जो दिफाई मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान हुआ है। इन टोटल ये बताते हैं कि 5 डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो एक्सचेंज हुए हैं और 7 अनाउंसमेंट्स की गई हैं इस दौरे के दौरान, जिसमें डिफेंस, स्पेस, एनर्जी, फूड सिक्योरिटी और इन्वेस्टमेंट ये शोबे हैं जिनको एनकम्पस जो है वो किया गया है। बिल्ड एज द टॉप आउटकम जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस पार्टनरशिप लेटर ऑफ इंटेंट है, जिसमें म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी, विच प्रैक्टिकली मीन्स कि अगर इंडिया ये करार देता है कि कश्मीर जो है वो हमारा हिस्सा है, तो मुत्तहिदा अरब अमारात फिर इसको एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के तौर पर लेगा या फिर उसको इंडिया का हिस्सा करार देते हुए जो पाकिस्तान का उसूली मौक़िफ़ है उससे इनहराफ करेगा। तो जाहिर है कि इसके ऑप्टिक्स बहुत ही अहम है अगर आप इसको सफारतकारी के एतबार से देखें। और फिर आगे जो दवाई.in लिखता है कि ये जो एग्रीमेंट है ये एक ऐसे वक्त में हो रहा है जब जो खलीजी ममालिक हैं वहाँ पर पावर डायनामिक्स जो है वो तब्दील हो रही हैं, टेंशन मौजूद है सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान। और गुज़श्ता कुछ हफ्तों में वाज़े तौर पर देखा गया, कुछ हफ्तों और कुछ महीनों में, कि यमन और सूडान के मामले पर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात बिल्कुल 2 मुखालिफ समत की अप्रोच लेकर चल रहे हैं। जो टेंशन्स हैं वो नज़र आती हैं यूएई की जो यूएई बैक्ड सदरन ट्रांजिशन काउंसिल है, जब उसने ऑपरेशन लॉन्च किया सऊदी अरब के बॉर्डर के करीब यमन में, तो उसके बाद रियाद की तरफ से स्ट्राइक्स की गई और ये कहा गया कि जो वेपन शिपमेंट मुत्तहिदा अरब अमारात से आ रही थी, वही तफसील है जो मैं आगाज़ में रख चुका। और साथ ही यूएई के ऊपर ये इल्ज़ाम भी लगाया कि जो सेपरेटिस्ट एक्शंस हैं उनको सपोर्ट कर रहा है और उससे सऊदी अरब की सिक्योरिटी जो है उसको ख़तरा लाहक हो रहा है। इस एलिगेशन को अगरचे यूएई ने डिनाई किया, लेकिन इस डेवलपमेंट के फ़ौरन बाद हमने देखा कि यूएई ने अपने जो बाकी बचे हुए फ़ौजी थे यमन में उनका वहाँ से इनखला जो है उसका ऐलान करते हुए उस पर अमल दरामद भी कर दिया। फिर आगे दवाई.in लिखता है कि जो इस वक्त सारी सिचुएशन डेवलप हुई है गल्फ़ में, और एक लास्ट सितंबर पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद ये सवालात पैदा हो गए थे नई दिल्ली में कि ये क्या टाइमिंग जो है ख़ास तौर पर जो जिस मौके पर सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान ये मुआहदा हो रहा है, इसके ऊपर दवाई.in कहता है कि ऑपरेशन सिंदूर के फ़ौरन बाद इस मुआहदे का होना इंडिया के लिए जो है वो एक बड़ा डिप्लोमेटिक सेटबैक था। लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद जो ये इसमें क्लॉज थी ख़ास तौर पर कि किसी भी मुल्क के ख़िलाफ़ एग्रेशन अगर सऊदी अरब के ख़िलाफ़ होता है, खा वो किसी भी मुल्क की तरफ से हो, वो पाकिस्तान अपने ख़िलाफ़ एग्रेशन तसव्वुर करेगा। इसी तरीके से अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एग्रेशन होता है, पाकिस्तान पर हमला होता है, तो फिर सऊदी अरब भी उसको खुद पर हमला तसव्वुर करेगा। तो इसके ऊपर ये कहते हैं कि जो एनालिस्ट हैं इस वक्त वो ख़ास तौर पर जो मिलिट्री सपोर्ट जो है उसके हवाले से ये कह रहे हैं कि जो फराहम की जाएगी पाकिस्तान को सऊदी अरब की तरफ से, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान का कैश फ्लो है वो बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान तक जो है वो ईंधन की, क्रूड ऑयल की रसाई पाकिस्तान तक, और बदले में जो सऊदी अरब को पाकिस्तान की तरफ से सिक्योरिटी गारंटीज़ दी जाएंगी, ये वो सारी डायनामिक्स हैं जिससे एक अनईज़ था, एक परेशानी थी नई दिल्ली में, और अब उसका कहीं ना कहीं सद्देबाब उनके मुताबिक होता हुआ नज़र आ रहा है। जो इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है डिफेंस कोऑपरेशन जो किसी भी एक ऐसे मुल्क के साथ जो गल्फ़ में किसी टेंशन में मुलव्वस हो, इसके हवाले से कुछ स्केप्टिसिज्म भी क्योंकि इसका इजहार किया जा रहा था। तो विक्रम मिस्री से कुछ रिपोर्टर्स ने जो इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये सवाल किया कि क्या इसका मतलब हम ये समझें कि अब इंडिया जो है वो बराह रास्त खलीजी ममालिक के दरमियान जो बढ़ती हुई टेंशन्स हैं उसका हिस्सा बनने जा रहा है, उसमें एक प्लेयर के तौर पर सामने आ रहा है। तो उसके ऊपर विक्रम मिस्री ने कहा कि जो हमारा डिफेंस कोऑपरेशन है उसका ताल्लुक रीजनल डिस्प्यूट्स के साथ नहीं है। डिप्लोमेटिकली हमेशा यही पोजीशन ली जाती है, कोई भी मुल्क ऐसे नहीं कहता कि हम इसमें इन्वॉल्व होने जा रहे हैं, लेकिन लामहला जब आपके एक म्यूचुअल डिफेंस स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट हो जाता है
اور پھر اس کو جو ہے وہ اس کا ڈھول بھی اسی طریقے سے پیٹا جا رہا ہو کہ یہ فلاں ملک یا فلاں معاہدوں کی طرز پر ہوگا، کیونکہ اب ایک سچویشن ہمارے سامنے آ چکی کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان ایک دفاعی معاہدے کے بعد ترکی نے بھی اظہار کیا ہے اس خواہش کا کہ ایک ٹرائی لیٹرل اب ایگریمنٹ کی طرف بڑھا جائے، اور بہت سارے لوگ اس کو نیٹو کے ساتھ یا نیٹو اتحاد کے ساتھ اس وجہ سے جوڑ رہے ہیں کہ جو نیٹو کا آرٹیکل 5 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کسی ایک نیٹو رکن ملک کے اوپر حملہ تمام ممالک پر حملہ تصور ہوگا، اور پھر تمام ممالک کی افواج مل کر نیٹو افواج اس ملک کی ٹیریٹری کا دفاع کریں گی۔ تو اسی طریقے سے جو پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان معاہدہ ہوا، اور اگر اب ترکی بھی اس میں شامل ہونے جا رہا ہے تو پھر اس کو کہہ سکتے ہیں کہ ایک اتنے بڑے سکیل کا تو نہیں، لیکن اس طرز کے اوپر ایک ریجنل معاہدہ جو ہے جس میں دیگر پارٹنرز بھی شریک ہو سکتے ہیں وہ سامنے آ رہا ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ اس کی مختلف تفصیلات سامنے رکھی گئی ہیں۔ جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے اس میں کاؤنٹر ٹیررزم کی بات بھی کی گئی ہے، اور اس میں وہ پوزیشن جو انڈیا چاہتا ہے کہ پاکستان کے خلاف لی جائے، متحدہ عرب امارات نے یہاں پر وہ پوزیشن لی ہے کہ جس میں اگرچہ نام نہیں لیا گیا پاکستان کا، لیکن باقاعدہ جسے کہتے ہیں کہ پوائنٹنگ فنگرز ٹورڈز پاکستان اس کو کیا گیا ہے، اور متحدہ عرب امارات اور انڈیا کی جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ ہے، جو مشترکہ بیان ہے، اس میں یہ چیز موجود ہے۔ $200 ارب تک لے جائیں گے، پھر LNG کا معاہدہ ہے اور دیگر جو ہے وہ اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی ایک صورتحال جو اب ہمارے سامنے ڈیولپ ہو رہی ہے، لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ اپیرنٹلی دیکھنے میں متحدہ عرب امارات ہوں، سعودی عرب ہوں، بحرین ہے، قطر ہے، ان تمام کی جو ہے وہ بھائی چارہ، ان کی دوستی، اس کے اوپر مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ گلف کوآپریشن کونسل ہے، GCC ہے، ان کو یہ لیڈ کرتے ہیں، اور تمام فیصلے جو ہیں وہ مشاورت کے ساتھ کیے جاتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بیک اینڈ کے اوپر جو سرداری کی جنگ ہے، جو حکمرانی کی جنگ ہے، جو اجارہ داری کی جنگ ہے، وہ جاری ہے۔ اور محمد بن سلمان لائف ایکسپیکٹنسی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو شاید جو سعودی رائل فیملی ہے، جو اس سے پہلے جب آپ اٹھا کر اس فیملی کی لائف ایکسپیکٹنسی دیکھتے ہیں which falls somewhere between 80 to 95، تو محمد بن سلمان جو اپنی 30s میں ہے اس وقت، وہ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کم از کم 50 سال سعودی عرب کا حکمران رہوں گا۔ تو 50 سال جس نے حکمران رہنا ہو تو پھر اس کے عزائم بھی اسی قسم کے ہوتے ہیں۔ جو ویژن 2030 ہے وہ یقیناً سعودی عرب کو اس خطے میں، جو سعودی عرب ہے وہ عرب ورلڈ کا حکمران کے طور پر اور لیڈر کے طور پر سامنے آئے گا، اور اس کے لیے جو ویژن 2030 محمد بن سلمان نے کرافٹ کیا، جس میں دا لائن جو اس پروجیکٹ کو کہا جاتا ہے، نیوم، ایک ایسا شہر جو بحیرہ احمر کے کنارے ایک لائن میں جو ہے وہ تعمیر کیا جائے گا، ٹریلینز آف ڈالر کا اس کا بجٹ ہے۔ یہ سعودی عرب کو وہ حکمرانی دے دے گا جو ایک بہت ہی محدود خطہ ہوتے ہوئے UAE کے پاس ہے۔ اب UAE جو ہے اس کو عرب ورلڈ کا فائنینشیل کیپٹل کہا جاتا ہے۔ UAE ایک چھوٹا سا ملک ہے رقبے کے لحاظ سے، لیکن اس کے باوجود وہ اتنا پاورفل کیسے ہے؟ دنیا بھر کے ملٹی نیشنل کمپنیز، ان کے ریجنل ہیڈ کوارٹرز، اور بہت ساری ملٹی نیشنل کمپنیز کے ہیڈ کوارٹرز متحدہ عرب امارات میں ہے۔ اس کو سب سے لیوکریٹو اس ریجن کی ریل اسٹیٹ جو ہے کہا جا سکتا ہے۔ ایک بڑا ٹرانزٹ اسٹیشن ہے، پوری دنیا کی جو فلائٹس ہیں ایسٹ اور ویسٹ کے درمیان کنیکٹیوٹی، اس کی جو میجورٹی ہے وہ راؤٹ ہوتی ہے UAE کے راستے۔ ایک ٹورسٹ ڈیسٹینیشن، ایک صحرا ہوتے ہوئے بھی ایک اتنی اٹریکٹیو ٹورسٹ ڈیسٹینیشن کیسے بن گئی، اور وہ ہے ان کی پالیسیز کہ کس طریقے سے انہوں نے وہ بہت ساری معاملات جو دیگر عرب ممالک میں الاؤڈ نہیں ہوتے وہ کیے گئے، اور پھر ایک بڑی ٹیکس چھوٹ جو ہے وہ دی گئی بہت ساری کمپنیز کو وہاں پر آپریٹ کرنے کے لیے۔ بہت زیادہ ایسے لاز نہیں ہیں کہ آپ سے پوچھا جائے، آپ کے پیسے کا سورس جو ہے اس طریقے سے پوچھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت سارے لوگ آفیشیل ان آفیشیل کچھ اس قسم کی تفصیلات سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان سے وہ $10 ارب کی پراپرٹیز جو ہیں وہ صرف گزشتہ چند سالوں میں UAE میں خریدی گئی ہیں، اور اسی طریقے سے 8,000 سے زائد
پاکستانیوں نے کمپنیز اپنی بنائی ہیں دبئی میں گزشتہ 2 سالوں میں، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنا بزنس جو ہے وہ یا کتنا فلائٹ آف کیپٹل صرف پاکستان سے ہی متحدہ عرب امارات ہوا ہے۔ تو اب اس تمام معاملے کو بہت سارے سٹیپس کے ذریعے کاؤنٹر کرتے ہوئے محمد بن سلمان نظر آتے ہیں، جہاں پر وہ 50 سال تک کمپنیز کو ٹیکس کی چھوٹ کے جو اپنے ہیڈ کوارٹرز جو ہیں یا ریجنل ہیڈ کوارٹرز ہیں وہ شفٹ کریں گے یو اے ای سے، یا دیگر نام یو اے ای کا نہیں ہے لیکن وہ اگر اپنے جو ریجنل آفیسز ہیں یا ہیڈ آفیسز ہیں وہ سعودی عرب لے کر آتے ہیں، تو ان کو اگلے 30 سال سے 50 سال تک جو ٹیکس ہے اس میں چھوٹ ملے گی، یعنی کہ اٹریکٹ کر رہے ہیں وہ ایسے انویسٹرز کو، ایسی کمپنیز کو جو آئیں اور سعودی عرب کی جو اکانومی ہے اس کو شفٹ کیا جائے تیل سے، جو دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے کروڈ آئل کا سعودی عرب، وہ اب اس کو اٹھا کر ٹورزم کی طرف، وہ اس کو بزنس کی طرف، وہ اس کو ٹریڈ کی طرف، وہ اس کو جو ہے وہ دیگر شعبوں میں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب میں بہت ساری ایسی چیزیں جو آج سے کچھ عرصہ پہلے تک الاؤڈ نہیں تھی، خواتین کا ڈرائیو کرنا ہو یا میوزک ہو یا کانسرٹس ہوں، یا جو ریسنٹلی لائسنسز دیے گئے ہیں وہاں پر بارز کے یا شراب خانوں کے، وہ سعودی عرب کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی تھی۔ اور یہ سب کہا جاتا ہے کہ اسی ویژن کا حصہ ہے کہ جس میں سعودی عرب کی اکانومی کو ون آف دا گریٹسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ بنانا ہے محمد بن سلمان نے، لیکن یہ کام اچیو نہیں ہو سکتا۔ سعودی عرب جو ہے وہ جزیرہ نما ہے، جزیرہ نہیں ہے باقاعدہ، لیکن حیران کن طور پر اس کی اپنی جو ہے وہ ایک کہہ سکتے ہیں کہ آپ بہت ساری لمیٹیشنز ہیں۔ ایک جانب ہے آبنائے ہرمز، آبنائے ہرمز کی دوسری طرف ہے ایران، اس طرف یو اے ای، بحرین اور یہ ممالک موجود ہیں، عمان موجود ہے، اور وہ چوک پوائنٹ ہے، یعنی وہ آبی راستہ جو سعودی عرب کو اس جانب سے انڈین اوشن کی طرف لے کر جاتا ہے، اس پر یہ فورسز بیٹھی ہیں، اور اس کو آپ ایک چوک پوائنٹ بھی کہہ سکتے ہیں۔ دنیا کی جو سب سے بڑی جو شپنگ کنیکٹیوٹی کی چوک پوائنٹس ہیں اس میں آبنائے ہرمز ہے، سوئز کینال ہے، پناما کینال ہے، اسٹریٹ آف ملاکا ہے، اسٹریٹ آف جو عدن ہے، باب المندب ہے، اس جانب جو راستہ ہے، ان تمام کو جو ہے وہ سب سے اہم اسٹریٹجک چوک پوائنٹس کہا جا سکتا ہے۔ اینڈ انٹرسٹنگلی سعودی عرب وہ ملک ہے جس کے دونوں جانب ایسی جگہیں موجود ہیں۔ دوسری طرف جب آپ آتے ہیں تو وہاں پر بحیرہ جو احمر ہے، جو ریڈ سی ہے، جو سوئز کینال سے ایک جانب میڈیٹرینین اینڈ دین انٹو دی اٹلانٹک اوشن چلا جاتا ہے، اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈین اوشن کی طرف راستہ آتا ہے۔ یہ تو دونوں جانب یو اے ای نے گزشتہ کچھ عرصے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھایا ہے۔ اب یمن ایک جانب ہے، یمن کی دوسری جانب آپ دیکھیں تو وہاں پر ابھی حالیہ دنوں میں صومالی لینڈ نامی جو ملک 1991 میں جس نے صومالیہ سے آزادی ڈکلیئر کی تھی، اس کو اسرائیل نے ریکگنائز کر لیا ہے۔ یو اے ای اس کے اوپر خاموش ہے، لیکن جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کی ملٹری بیس ہو، وہاں کا فوجی فضائی اڈہ ہو، یا پھر وہاں کی بندرگاہ ہو، اس کو بنانے میں یو اے ای نے بہت بڑی فنڈنگ کی ہے۔ اسی طریقے سے یمن کے ساتھ ایک بڑا ہی دلچسپ جزیرہ ہے، سکوترا آئیلینڈ اس کو کہا جاتا ہے، اور دنیا کے یونیک ترین آئیلینڈز میں سے ایک ہے۔ اس کے اوپر ماضی میں چند سال پہلے، 3-4 سال پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی کی تھی، وہاں پر بھی یو اے ای اور اسرائیل کا کنٹرول موجود ہے، اور یہاں پر صومالی لینڈ کو اگرچہ ریکگنائز نہیں کیا، پوری دنیا سے اس کی کنڈمنیشن بھی آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ان کو کیوں ریکگنائز کیا، لیکن یو اے ای کا وہاں پر بڑا انگریس ہے۔ اس کے بعد جبوتی ہے، جبوتی کے ساتھ آپ دیکھیں کہ جو ایریٹریا ہو گیا، ایتھیوپیا ہو گیا، جس کو راستہ نہیں ملتا، یہ تمام جو ہارن آف افریقہ جس کو کہا جاتا ہے، یہاں پر مسائل موجود ہیں۔ تو اس طرف بھی یو اے ای کا انفلوئنس ہے، اور دوسری طرف ایس ٹی سی کے ذریعے، ساؤتھ ٹرانزیشن کاؤنسل کے ذریعے یو اے ای اپنا ہولڈ بنا رہا ہے یمن میں۔ اور اگر یہ شورش جاری رہتی ہے کہ کہیں پر حوثیز کا کنٹرول رہے اور سعودی عرب کا مکمل کنٹرول نہ ہو، اور دوسری جانب اگرچہ جبوتی وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا بھر کی بڑی بڑی قوتیں ایک ہی لینڈ کے اوپر کو ایگزسٹ کرتی ہیں، بقائے باہمی سے رہتی ہیں، اور وہاں پر ان کی بیسز موجود ہیں، لیکن جبوتی کے لیفٹ رائٹ دیکھیں تو اب ٹینشنز بڑھنا شروع ہو چکی ہیں۔ باب المندب وہ سمجھیں کہ راستہ ہے جو بحیرہ احمر سے
انڈین اوشن کی طرف گلف آف عدن کے راستے کھلتا ہے، اور دوسری طرف یہی وہ راستہ ہے جو سوئز کینال کے ذریعے ایسٹ اور ویسٹ کو کنیکٹ کرتا ہے، اور دنیا کی 10 سے 12% گلوبل ٹریڈ وہ اس آبی گزرگاہ سے ہوتی ہے۔ اور اگر یہ راستہ بند ہو جائے یا اس پر شورش ہو یا یہاں پر حملے ہو رہے ہوں، تو اس صورت میں سعودی عرب کا ویژن 2030، محمد بن سلمان کا نیوم شہر، ٹریلینز آف ڈالرز دے ول گو ڈاؤن دا ڈرین، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو سعودی عرب اپنے ملٹری مسل کو مضبوط کر رہا ہے، پاکستان کے ساتھ اس نے الائنس بنائی ہے، امریکہ کے ساتھ اس کی ایک بڑی ہیوی قسم کی انٹر ڈیپینڈنس ہے، بہت سارے معاملات میں سعودی عرب ان کو سپورٹ کرتا ہے، اور جواب میں سعودی عرب کے لیے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، اگرچہ آج ایک سوال موجود ہے کہ کیا وہ پاکستان ہے یا امریکہ، تو یہ جو شہزادوں کی لڑائی ہے، یہ اجارہ داری کی جنگ ہے عرب دنیا کی حکمرانی کی، اب یہ پیک پر جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور اس میں ایک نیا موڑ اس معاہدے کا جو یو اے ای اور انڈیا کے درمیان ہوا ہے، the way it is being portrayed، اس سے یہی تاثر ملتا ہے کہ یہ ایک ایسا مومنٹ ہے جس نے اس خطے کی، ریجن کی ڈائنامکس کا رخ جو ہے وہ بڑی حد تک تبدیل کرنا ہے۔ اب یہ وہ تمام معاملات ہیں جو پاکستان کو بھی ون وے اور دی ادر امپیکٹ کر رہے ہیں۔ اس معاملے پر گفتگو کا یقیناً سلسلہ جاری رہے گا، لیکن عالمی منظرنامے پر جو مزید ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، خاص طور پر جو گرین لینڈ کا معاملہ ہے، اور پھر جو بورڈ آف پیس بنایا ہے ڈونلڈ ٹرمپ نے، ڈونلڈ ٹرمپ ناروے کو کیا کچھ کہہ رہا ہے، اور پھر اب پاکستان کا جو اس پر ریاکشن آنا شروع ہو چکا ہے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس پر بات کروں گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔